Assalamu alaikum to everybody who's listening on Zoom and to everybody available. Assalamu alaikum warahmatullah. This is our first session related to meaningful gatherings. और इब्तिदा हम लोग अल्लाह के नाम से करते हैं, तो थोड़ी सी तिलावत है कलाम पाक, उसके बाद फिर अगराज़ व मकासिद. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अर्रहमानिर रहीम. मालिकि यौमिद्दीन. इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन. इहदिनस सिरातल मुस्तकीम. सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन. आमीन. तो इब्तिदा अल्लाह के नाम के साथ, और थोड़ी सी मैं टाइम लूँगा जस्ट टू इंट्रोड्यूस एवरीबडी, स्पेशली दोज़ हु आर जॉइनिंग मीनिंगफुल गैदरिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, कि इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं. हमारा मकसद जो है वो ये है कि लोगों को उन डिस्कशंस की तरफ लेकर के आना जो लॉन्ग टर्म कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकें एज अ नेशन. अमूमन हम लोग सब लोग अपने मुल्क के बारे में बहुत दर्द रखते हैं और बहुत फ़िक्रमंद हैं, बल्कि सर्विस के अंदर ये भी बताया जाता है कि जो एक्सपैट पाकिस्तानीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि पाकिस्तान के जो देरीना मसाइल हैं और जो गैप है हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर, एनर्जी के अंदर, फूड के अंदर और टेक्नोलॉजी के अंदर, वो किस तरह से फ़िल किया जाए. मगर लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज़ हैं उनका फुकदान होने की वजह से कई बार जो है वो नताइज हासिल नहीं हो पाते, और हिजान की कैफियत बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे इस वक्त मुल्क में है. तो इस हिजान का एक तो शॉर्ट टर्म हल है और एक लॉन्ग टर्म हल है. स्पेशली जो आज का सेशन है हेल्थ केयर के बारे में, वो ख़ास तौर पे क्योंकि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स और सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स ओवरनाइट हल नहीं हो सकते, ना कोई SRO इंट्रोड्यूस करके एकदम से डिमांड और सप्लाई का गैप मीट किया जा सकता है, बल्कि जनरली जब आप बात करते हैं हेल्थ केयर की तो आपको बहुत लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है उसके लिए. तो ये सेशन पूरा इसी बारे में है. तो बिफोर फर्दर अड्यू मैं हैंड ओवर करूँगा माइक टू डॉक्टर ज़फ़र ज़ैदी साहब, जो सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में और थोड़ा सा जो मेहनत में ये इस वक्त लगे हैं उसके बारे में थोड़ा बताएंगे. और बाइलिंगुअल होगा डिस्कशन, तो जो लोग जूम पे भी अटेंड कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला कि वो डिस्कशन को फॉलो करे होंगे. जो भी आपके सवालात हैं वो आप टाइपिंग करके, चैट करके भेज दीजिएगा, और उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि उन सवालात को डिस्कशन के एंड पे ज़रूर लें. थैंक यू. शुक्रिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें, मेरा नाम डॉक्टर ज़फ़र ज़ैदी है. मैं वैसे सर्जन हूँ, पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट, मगर मेरा जो इंडस हॉस्पिटल का एक को फाउंडर होने की वजह से आई थिंक वही एक वजह है जिसकी वजह से आज मुझे यहाँ पे मदऊ किया गया है. इंडस अस्पताल पाकिस्तान में अब उसके 14 अस्पताल हैं, और ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट अस्पताल है जो कॉम्प्रिहेंसिवली सबको दे रहा है, और हमारे प्राइमरी केयर में भी बहुत एक्टिविटी है. मेरा रोल इसमें ये रहा है कि जो जब से बना है मैं उनके फाउंडर्स में से भी हूँ, और पहले अस्पताल बनाने में, और अब जो हमारी एक यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस बन रही है, इंडस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, उसके प्रोजेक्ट को मैं लीड कर रहा हूँ. तो एक ह्यूमन रिसोर्स के एंगल से, उसकी ट्रेनिंग के एंगल से भी मेरा कुछ तजुर्बा है. तो क्या आप ये चाह रहे हैं कि हम अपना जो भी हमारा ख्याल है बताएं, या पहले इंट्रोडक्शन कर लें? इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर अगर आप अपनी बात. ठीक है. देखें, जो पाकिस्तान में हेल्थ केयर के जो मसाइल हैं उस पर अगर हम बातचीत करने जाएं तो ये नशिस्त ख़त्म नहीं होगी, चलती ही रहेगी. तो इसलिए मेरे ख़्याल में उसको 2-3 एंगल से देखने की ज़रूरत है. एक, जो ये तो इसमें कोई शक नहीं कि हम यहाँ पे बैठ के जितनी भी अपनी कोशिशें करें, समझ बूझ लगाएं, हेल्थ डिलीवरी सरकार का काम है. किसी भी मुल्क में सक्सेसफुली हेल्थ डिलीवर नहीं होती जब तक कि सरकार उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व ना हो और अपना इनपुट ना डाले, फाइनेंशियली एंड रेगुलेटरी.
کیونکہ اس کو کرنا ضروری نہیں ہے ہر چیز، مگر جو کر رہے ہیں ان کو ریگولیٹ کرنا، ان کو دیکھنا ایک لازمی ہے۔ تو یہ تو ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہم یہاں پھنسے ہوئے اس لیے بھی ہیں کہ اگر آپ کا 1% سے کم جی ڈی پی ہیلتھ میں جاتا ہے تو اس کا پھر نتیجہ وہی ہوتا ہے جو ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہی جاتا رہے گا تو ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ کلیئرلی وہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے۔ دوسرا، جب ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں اور ہیلتھ کیئر میں جو مسائل ہیں اس کی بات کرتے ہیں تو دماغ میں لوگوں کے آتا ہے کہ پیسہ ہوگا جس کی کمی ہے، ہاں ہے، مگر ایک بہت بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ ہیومن ریسورس اور اچھی ہیومن ریسورس کا فقدان اور نہ ملنا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور ایلیمنٹ یہ آ جاتا ہے کہ جب اس کی بات ہوتی ہے تو سب ڈاکٹروں کی بات کرتے ہیں۔ ہیلتھ کیئر ڈاکٹروں سے چلتا ہے، مگر ڈاکٹر اس کا ایک تھوڑا سا ایک امپورٹنٹ مگر پورا جز نہیں ہے۔ اس میں نرسز بھی ہیں، اس میں پیرامیڈیکل بھی ہیں، اس میں ٹیکنیشینز بھی ہیں، اس میں فزیو تھراپسٹ بھی ہیں، اس میں ہر طرح کے کمیونٹی ورکرز بھی ہیں، ہیلتھ کیئر ڈیولپمنٹ وہ بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اور ان کی ٹریننگ، ان کو بنانے اور ان کو آگے لانے اور ان کو یوز کرنے پراپرلی پہ ایمفیسس نہیں ہے، تو وہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جس پہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز جو ہے کہ وہ ہم جب بھی اس کی ہیلتھ کی بات ہوتی ہے دماغ میں لوگوں کے ہسپتال، اور وہ بھی ٹرشری کیئر ٹیچنگ ہاسپٹل جاتا ہے۔ یہ صرف ایک ٹپ آف دا آئس برگ ہے۔ جو ہیلتھ ڈیلیوری ہے وہ کمیونٹی سے شروع ہوتی ہے، اور کمیونٹی میں جو کمیونٹی ورکرز کا رول ہے اس پہ کوئی ہم آگے بڑھانے، ان کو یوز کرنے، لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں بہت سارے، ان کو کیسے یوز کیا جائے، ان کو کس طرح سے انوالو کیا جائے، انگیج کیا جائے، کہ یہ ایک پورا کیسکیڈ ہے جس میں کمیونٹی میں مریضوں کو ان کے ساتھ ہیلتھ کا ناٹ اونلی ہیلتھ پرووائڈ کرنا مگر ڈیزیز پریونشن، کیونکہ ہیلتھ مینس ایبسنس آف ڈیزیز۔ تو ڈیزیز پریونشن پہ جو کمیونٹی پہ ہونا چاہیے اس پہ ہم کوئی ذکر فکر نہیں کرتے۔ اور یہ دیکھیے گا جیسے جیسے یہ کیسکیڈ آگے بڑھتا ہے، جو خرچہ اس کو کرنے کا ہے وہ ملٹیپلائی ہوتا جاتا ہے، ایڈ نہیں ہوتا۔ تو اس لیول پہ پھر پرائمری کیئر کے لیول پہ، پریونٹیو کیئر کے لیول پہ، پھر سیکنڈری کیئر کے لیول پہ، اور پھر ٹرشری کیئر کے لیول پہ ساری باتیں، سارے بجٹ، ساری کوششیں جو ہوتی ہیں وہ ٹیچنگ ہاسپٹلز اور ٹرشری کیئر کی ہوتی ہیں، اور اس میں ہائی فائی ایکوپمنٹ اور روبوٹکس اور سب کی باتیں ہوتی ہیں، جبکہ اس سے جتنی جانیں بچتی ہیں اور جتنی موبلٹی کم ہوتی ہے وہ ایک منسکل ہے ایز کمپیئر ٹو جو آپ پریونشن سے کر سکتے ہیں، جو آپ بیماری کو روک کے کر سکتے ہیں۔ مگر ان نمبرز پہ، ان پرابلمز پہ اتنا زیادہ ایمفیسس نہیں ہوتا، اور جو پالیسی میکرز ہیں وہ جو ہیلتھ ڈیلیوری کر رہے ہیں ان سے ڈس ایسوسیٹڈ ہیں۔ اس کو سب کو ساتھ لانے کی ضرورت ہے، بیکاز اگر میرے دوست بات کریں گے، اگر گیسٹرنٹرولوجسٹ ہیں ان کی ڈیزیزز کا، مگر اگر پریونٹیو پرائمری لیول پہ نہیں ہوگا تو یہ مریض دیکھتے ہی رہ جائیں گے، ان سے پوری طرح سے وہ سارے نہیں دیکھے جائیں گے۔ تو یہ سب چیزوں کو ایک لانگ ٹرم پہ دیکھنے کی ضرورت ہے، جس میں ہمیں ہیومن ریسورس کی ٹریننگ، اور میں حال میں سب تھوڑا بات کر لیں، میں اس پہ الیبریٹ کروں گا کہ ٹریننگ کے مسائل کیا ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پریونٹیو اینڈ ایک یہ جو ایک آلریڈی پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے مگر سکسیسفل نہیں ہے، اور ہمیں اس کو ری انوینٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کہ ہمارا ایک 3 ٹائر سسٹم ہے۔ ہم ایک کمیونٹی پریونٹیو لیول پہ ہمارے یہاں ہے جس کو ہم بیسک ہیلتھ یونٹ کہتے ہیں، اس سے کمیونٹی انگیجمنٹ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس رورل ہیلتھ سینٹرز اور یہ DHQs ہیں جو ہمارے سیکنڈری کیئرز ہیں، اور پھر شہروں میں بڑے ٹیچنگ ہاسپٹلز اور یہ ہاسپٹلز ہیں۔ یہ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے۔ اس میں بہت سارے گیپس ہیں، اور یہ کنیکٹیوٹی جو ایک سکسیسفل ہیلتھ ڈیلیوری اگر آپ دیکھ لیں UK میں NHS ہے، اس میں جس طرح سے ایک جگہ سے انٹر ہوتا ہے مریض، اینڈ تک جاتا ہے، ریفرل پیٹرن ہوتا ہے، یہ سب اس کے بیسس پہ بنا ہوا ہے مگر ڈس فنکشنل۔ اور اس کے ان ایلیمنٹس کو جہاں پہ کام نہیں کر رہے ان پہ
کم خرچہ کر کے زیادہ افیکٹولی ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور وہ صرف یہی نہیں کہ صرف سرکار بھی کرے, وہ کمیونٹی بھی کرے, اس میں انڈسٹری بھی انوالو کرے. ابھی آپ پرابلی بات کریں گے انڈسٹری کی اور ڈیوائسز کی اور ویریس چیزوں کی, تو اس میں پھر کسی طرح سے ایکیڈیمیا کو بھی لے کر آنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بھی انوالو. آئی ایم شیور یہ بھی ابھی ڈسکشن میں آئے گا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, مگر جو ہیومن ریسورس کی ٹریننگ ہے وہ ایک بہت مشکل چیز ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جو آپ ایک کسی بھی قسم کی, میں کئی چیزیں میرے انڈر آتی ہیں. ایک نرسنگ اسکول ہے فار انسٹنس. نرسنگ اسکول کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ فار دا چائلڈز ایجوکیشن جو بھی آتا ہے, اس کے پیرنٹس یہ دیکھتے ہیں کہ جی جب یہ پاس آؤٹ کرے گا تو اس کو یہ ارننگ کی پوٹینشیل ہے, تو وہ اس کے حساب سے اس پہ پیسے خرچ کرنے کو تیار ہیں. اس سے اگر آپ چلیں تو آپ اچھی فیکلٹی رکھ کے آنیسٹ سنسیئر ٹریننگ کر کے نہیں پڑھا سکتے, اور آپ ہمیشہ نیگیٹو میں رہیں گے. یو ول آلویز فائنڈ یور سیلف کہ آپ تو اس لیے کوئی پرائیویٹ سیکٹر اس میں نہیں آتا. سرکار گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ ہماری ڈیوٹی ہم کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, مگر وہ جیسا بھی کرتے ہیں ہم سب کو نظر آتا ہے. یہ گورنمنٹ کی چیزیں کرنے کی نہیں ہے, گورنمنٹ کی چیزیں ریگولیٹ کرنے کی ہے. اسی کو اگر وہ اس میں اسکالرشپس ایڈ کر دے گورنمنٹ, اس میں وہ لونز ایڈ کر دے. دنیا جہاں میں جو ہیں وہ زیرو اس پہ انٹرسٹ پہ اسٹوڈنٹ لونز دیے جاتے ہیں اس میں, اور ہمارے یہاں جیسے یہ ہے اخوت ہے یہ دیتے ہیں, مگر یہ گورنمنٹ اس میں اور چیزیں کر سکتی ہے. انہیں انڈاؤمنٹ سے, جس سے بھی انڈاؤمنٹس کا یہ ہے کہ پھر کوئی انویسٹ کرے اس کو چلائے کر, وہ ان کو لون دیں. مجھے ایک ریگولیٹ کریں کہ میں اپنے ایکسپنسز کو میٹ کروں, وہ مجھے ٹیوشن فیس دیں, ان کا بھی بھلا ہو جائے, چل بھی پڑے, وہ گورنمنٹ کو ود ٹائم اوور پیریڈ ٹائم اس کو ریٹرن کریں, پرووائڈر وہ ریٹرن کریں. یہ نہ ہو کہ ساری اسکیم ایک دفعہ چل کے اگلی دفعہ نہ چلے. تو دیٹ از دا وے. دوسری چیز یہ کہ ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی ہمارے ایکسپورٹس کچھ نہیں ہیں. دیکھیں ہم ابھی چیزیں بنانے میں بہت پیچھے ہیں, مگر ہم بندے بنانے میں بہت آگے. جتنے پاکستان میں بندے بنتے ہیں پر منٹ, وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. اور کم واٹ میں اکانومی ڈرائیوز پالیٹکس اینڈ ناٹ دا ادر وے اراؤنڈ. تو دنیا جہاں میں اس وقت بہت سارے ملک ہیں جس میں عمریں زیادہ ہو گئی ہیں اور ان کے پاس کام کرنے والے نہیں ہیں. ہمیں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے پاکستان کو کہ اس وقت ہمارا ایک بڑا یوتھ بلج ہے. بٹ مائنڈ یو یہ صرف 10 سال کی بات ہے, اس کے بعد یہ بات نہیں رہے گی. اس میں ہمیں اس کا پورا ایڈوانٹیج استعمال کرنا چاہیے. ان کو ہم ٹیکنیکلی یا ایز جو ریکوائرڈ ہے دنیا جہاں میں, وہ ٹریننگ کر کے ان کو بی اے کرا دینا, بی ایس سی کرا دینا, ایم اے کرا دینا, لٹریچر میں کرا دینا, ضرور کرا دیں, مگر آپ ان کو یوز. اس لیے دنیا میں ہیومن ریسورس کی ایک بہت قلت ہے کوالیفائڈ, اور ان کو آپ کو تھوڑی سی اس کلچرل ٹریننگ کی بھی دینے کی ضرورت ہے, زبان کی بھی آپ کو دینے کی ضرورت ہے, جو ایک ایڈیشنل آپ کو اور ان کو یہ کیا جا سکتا ہے. اس سے نہ صرف آپ کے ملک میں لوگ بڑھیں گے اور آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کچھ بہتر ہوگی, بہت سارے باہر چلے جائیں گے. میں نے مان لیا لیٹ دیم گو, کیونکہ وہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں اور ان کے گھر والوں کے حالات بہتر ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں. آپ ان کے لیے یہاں لوکل مواقع پرووائڈ کریں کہ وہ نہ جائیں, وہ ایک سائڈ پہ ساتھ. مگر ہیومن ریسورس کو جب تک ہم نہیں بڑھائیں گے, آپ مجھ سے کہا جاتا ہے کہ جی ابھی کل ہی تھا کہ ایک بلوچستان کی ایک جگہ پہ ایک ہسپتال ہم نے بنایا ہے, اس میں پلیز آ کے آپ اس کو چلائیں اور کریں. ضرور چلا لیں گے, وہاں سے بندہ کہاں سے ملے گا؟ اور بندہ میں ڈاکٹر کی یا کارڈیک سرجن کی نہیں بات کر رہا, میں ای سی جی ٹیکنیشین کی بات کر رہا ہوں, میں ایکس رے کی ٹیکنیشین کی بات کر رہا ہوں, میں وہاں پہ نرس کی بات کر رہا ہوں. وہ ملے گا مجھے کہاں سے؟ تو اس لیے اگر ہمیں ہیلتھ ڈلیوری کرنی ہے تو ہمیں ہیلتھ ورکرز بنانے پڑیں گے, اور وہ صرف ڈاکٹرز نہیں ہیں, وہ ڈاکٹرز کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو تقریباً ڈاکٹرز کسی بھی بڑے اسپتال میں 10% سے کم ہوتے ہیں, میجورٹی دوسرے ہوتے ہیں. تو ان پہ کانسنٹریٹ کرنا پڑے گا. اس وقت افسوس کی بات یہ ہے کہ میڈیکل کاؤنسل تو ہے جو ڈاکٹرز کو ریگولیٹ کرتی ہے, کچھ حد تک نرسنگ کاؤنسل بھی کرتی ہے. ڈو یو نو کہ جو ٹیکنیشینز ہمارے یہاں بنتے ہیں ان کی کوئی ریگولیٹر نہیں ہے. آپ کچھ بھی پڑھا کے بنا دیں, میں کچھ بھی پڑھا کے بنا دوں, اینڈ میں ڈگری مل جائے گی, آتا ہو نہ آتا ہو. تو یہ کام سرکار کے ہیں,
ان کو ہر چیز کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو مٹی گارے میں کنسٹرکشن میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, ایز لانگ ایز پرائیویٹ سیکٹر کو کچھ انسینٹیو مل جائے کہ وہ اس کو چلا سکے. اور پھر بہت سارے ادارے ایسے جو بہت زیادہ اس میں سے پروفٹ نہیں کمانا چاہتے, کم سے کم دے وانٹ ٹو کیپ دا ہیڈ ابو واٹر, وہاں تک ہی وہ سپورٹ مل جائے تو دس اپرچونیٹی از دیر. سو آئی فیل کہ ون آف دا میجر obstacle and one of the most important building blocks to improve our current health overall would be the human resource that we need to provide and build. اور یہی وجہ ہے جو ہم نے اپنے ہسپتال کے ساتھ ایک یونیورسٹی بنائی ہے تاکہ ہم اپنی ایک نرسری بنا سکیں جس سے لوگ نکل سکیں انشاءاللہ. تو یہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, تو میں اپنے باقی ساتھیوں کو موقع دوں گا کہ وہ بھی اس میں کچھ ایڈ کریں.